पापा कहते हैं बड़ा नाम करेंगे, बच्चे हमारे बड़ा काम करेंगे, और काम ये करें, ये यूरोप नहीं है, ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है। सच कहते हैं हम जरिया मुआश में ही नहीं, अखलाकियात में भी कालियापन का शिकार है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बच्चा हमारा बड़ा काम करेगा। यार what the hell is this? ये हमारी यूनिवर्सिटी है, हद नहीं हो गई यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पाकिस्तान सिर्फ ज़रिया माश में ही नहीं, पाकिस्तान सिर्फ हालात और वाक़यात में ही नहीं, पाकिस्तान अखलाकी तौर पर भी दिवालिया हो चुका है। कुछ मनाज़र शुरू में प्रोमो के अंदर मैंने दिखा दिए हैं। ये लीक कहाँ से हुआ, वीडियो का कुछ हिस्सा क्या ऑलरेडी इंटरनेट पर मौजूद है, वीडियो किस यूनिवर्सिटी की है, स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, क्लासरूम में डांस पार्टीज़ करते हैं, ये तफसीलात हैं कुछ मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और आप क्योंकि सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, आपके पास मज़ीद डिटेल्स हो तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को फिर एतराज़ का निशाना बना दिया है। ये क्या स्टोरी है, इस स्टोरी के ऊपर से भी हम पर्दा उठाएंगे। इसके अलावा सनम जावेद खान और आलिया हमज़ा मलिक, इन दोनों का इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मज़ीद 7 रोज़ा फिज़िकल रिमांड यानी जिस्मानी रिमांड दे दिया है। वो क्या वाक़यात हैं, ये तमाम डिटेल शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे, डंडे से दबा दीजिएगा। डंडे वाली कौम ही है हम, उसी से सीधे होते हैं, ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। पहले मैं टॉप स्टोरीज शामिल कर लेता हूँ, फिर हस्बे रिवायत पोस्टमार्टम करना है एक वीडियो का, तो आपने जुड़े रहना है। सबसे पहले जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर वही काम कर दिया जिसके हमें तवक्को थी, एक्सपेक्टेड यही था कि ईसीपी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यही कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को एक मरतबा फिर एतराज़ का निशाना बना दिया है और 30 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को पेश होने की हिदायत कर दी है। अब यही इलेक्शन कमीशन है, जब बात आती है नून लीग के इंटर पार्टी इलेक्शंस की, 2-2 साल बात नहीं होती। जब बात आती है परवेज़ खटक साहब की जमात के इंटर पार्टी इलेक्शंस की, तो फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। जब बात आती है पीपल्स पार्टी या आईपीपी की, तो फिर भी फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। लेकिन जब बात इमरान खान साहब की जमात की आती है, तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को एतराज़ का निशाना बनाकर नोटिस जारी कर दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, अब लोग बेवकूफ़ तो नहीं हैं, समझते सब कुछ हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें कर लेने से क्या अवाम का एतमाद बढ़ेगा या मायूसी मज़ीद फैलेगी? और शायद चाहा भी यही जा रहा है कि मायूसी मज़ीद फैले। लेकिन एक बात ज़हन में रख लीजिएगा कि फितरत अपना रास्ता खुद बनाती है और नफ़रत का कोई इलाज नहीं है। जो अपने ईमान की हद तक नफ़रत अपने जहनों में पैदा कर लेना, तो वो ठीक नहीं हो सकता। वो बीज जब बड़ा होगा तो दरख्त बनेगा, तनावर दरख्त बनेगा, उसमें से जब फल पौधे उगेंगे तो उसका टेस्ट भी वैसा होगा जैसा बीज बोया गया है। तो ठीक है, जो हो रहा है वो एक वक्त पे आकर शायद ठीक भी हो जाए। आगे चलते हैं।
پہلے عمران خان کی IMF کو خط لکھنے کی واضح ہدایات میں ٹال مٹول کی گئی. یہ اب PTI کے اندر کی لڑائی جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. پھر چیف جسٹس کو خط لکھنے سے متعلق اہم پوائنٹس غائب کیے گئے. انٹرا پارٹی الیکشن کے باوجود الیکشن کمیشن کے کردار پر مکمل خاموشی اختیار کی گئی. آج اس کا نتیجہ بھگتا جا رہا ہے. ایک ہی فرد ہے جو ساری وارداتیں ڈال رہا ہے. اچھا، اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں آپ کو خاموش رہنا ہے وہاں رہیں، لیکن جہاں نہیں رہنا وہاں نہ رہیں. when to hit the iron، جب وہ ہاٹ ہو تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ when to strike، when not to strike، یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے PTI کو. یہ اگر نہیں کیا تو پھر حالات ان کے مزید مشکل ہو جائیں گے. تیسری جو ٹاپ سٹوری ہے وہ صنم جاوید خان ہے. اچھا، یہ جو آپس کی لڑائی ہے اس کا ایک اور شخصانہ بھی شیر عبد المروت نے ابھی کچھ اور دیر پہلے کچھ اور کام کر ڈالا ہے. وہ کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. صنم جاوید خان اور عالیہ حمزہ ملک کا انسداد دہشت گردی عدالت نے 7 روز کا مزید جسمانی ریمانڈ دے دیا. کچھ لوگوں کو فوراً انصاف مل جاتا ہے، کچھ کا ریمانڈ ہے کہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا. تو اللہ بھلی کرے، اللہ سب کے لیے بہتر کرے. شہباز شریف صاحب نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے بات کی ہے اور انہوں نے کیا کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے کچھ ناپسندیدہ فیصلے کرنا ہوں گے. ناپسندیدہ فیصلہ کر کے ہی ترقی کی گاڑی آگے بڑھ سکے گی. وزیر اعظم شہباز شریف عدم معاشی استحکام سب سے بڑا مسئلہ انہوں نے ان کو قرار دے دیا ہے. اچھا، اب ذرا آ جاتے ہیں رفٹ بٹوین شیر عبد الخان مروت، کیونکہ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو چیئرمین بنا دیا گیا ہے. تو اس کے بعد شیر عبد الخان مروت نے بہت کچھ بول دیا. وہ کیا بولا ہے انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ قبل پارٹی کے دوست عمران خان سے ملے. ایک ہفتہ قبل چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے نام تبدیل کرنے کا کہا. یعنی پارٹی کے دوستوں نے عمران خان کو نام تبدیل کرنے کا کہا. عمران خان نے اس وقت بھی میرا نام لیا تھا، یہ بولتے ہیں. اب یہ رہنما مجبور کر رہے ہیں نام تبدیل کریں. شیر افضل مروت کا دعویٰ، یعنی شیر عبد المروت نے کہا ہے کہ عمران خان نے جو نام تبدیل کیا ہے وہ پارٹی میں ان کے مخالفین کے کہنے کے اوپر تبدیل کر کے صاحبزادہ حامد رضا کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنا دیا ہے. شیر افضل مروت نے کہا. اب اس کے اوپر بیرسٹر گوہر نے بھی رسپانس کیا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کو کہہ دیا ہے کہ آئندہ آپ نے ایسی باتیں نہیں کرنی. یعنی اگر ہر دفعہ یہی کہہ کے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سامنے والے کو یہ پتا ہے یا نہیں ہے، اگر آپ کی انٹرنل رفٹ چل رہی ہے تو اس کو ختم کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پر آئے. وہ آ جاتی ہے. پارٹی کے اندرونی معاملات پر پارٹی میں ہی بحث کرنی ہے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر، جو کہ ابھی چیئرمین بھی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے اوپر اعتراضات آ گئے. اب ایک اور سٹوری شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی مین لیڈ، ٹاپ لیڈ کا پوسٹ مارٹم کریں گے. اب کچھ دن پہلے ایک خبر بڑی وائرل ہوئی تھی عظمیٰ بخاری صاحبہ کے بیان کے ساتھ کہ مریم نواز کے سوٹ کی قیمت جو ہے وہ 700-800 روپے کا ہے، کپڑا پہنتی ہیں وہ. اب انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ نہیں کہا تھا مریم نواز برانڈڈ سوٹ نہیں پہنتی ہیں. یعنی ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اس کا ریاکشن سوشل میڈیا پر کتنا خطرناک آ سکتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ مریم نواز برانڈڈ کپڑے نہیں پہنتی، لیکن وہ اب سادہ کپڑوں کو ترجیح دیتی ہیں. سادہ کپڑے بھی نا، میرے پاس آج ایک سوٹ آیا ہے، آرڈر ہوا، وہ سادہ ہے، دیکھنے لائق بھی نہیں ہے، 3rd کلاس برانڈ بھی نہیں ہوگا، وہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا. 25,000 قیمت ہے سوٹ کی، اور وہ پہننے کے لائق بھی نہیں ہے، وہ 500 تک آ رہا ہے قمیض. یہ حالت ہے. تو سادہ سوٹ کون سا ہوگا جو آپ کو 800-700 میں ملے گا؟ اب ان کو اپنے بیان کی وضاحت کرنا پڑ رہی ہے. عظمیٰ بخاری نے مریم نواز کے لائف سٹائل کے حوالے سے کہا کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد مریم نواز لائف سٹائل میں بڑی تبدیلی لاتی ہیں اور لاتی رہی ہے. پرانے کپڑے الیکشن سے بھی زیادہ کے ہیں، پہلے کے ہیں. مریم نواز کو سادہ کپڑے پسند ہیں، وہ زیادہ تر سادہ کپڑے پہنتی ہیں. چلیے ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے. اگر یہ والی روش ہے تو آسٹیرٹی ڈرائیو کو بڑا اوبلائج کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن وہ نظر بھی آنی چاہیے. آسٹیرٹی ڈرائیو ایسے نظر آتی ہے کہ آپ تندور کے اوپر نان بھائیوں کے ساتھ گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، پبلک میں روٹی تقسیم کر رہی ہوتی ہیں، اور جب فوٹو سیشن ہوتا ہے تو پیچھے آپ کے کمانڈوز کھڑے ہوتے ہیں جو کہ یونیفارمڈ ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کراچی کی جامع کلاتھ میں برٹن ایمبیسیڈر نے وزٹ کیا. برٹن ایمبیسیڈر نے کراچی کی جامع کلاتھ، جو کہ بہت ہی ڈینجرس علاقہ ہے خاص طور پہ ایسے ایمبیسیڈرز کے لیے، وہ گئی ہیں ایسے جا کے وہاں سے خریداری کی اور نکل گئی. جب آپ کو سیف گارڈ کرنا ہو نا، سیف گارڈ کرنے کے 10 طریقے ہیں. سادہ کپڑوں میں ملبوس، انٹیلیجنشیا، یہ ساری چیزیں ملا کے آپ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے اتنی زبردست کریک ہوتی ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی اپنے ارد گرد یونیفارم کمانڈوز کھڑا کرنے کی. کچھ پرسیپشن بھی میٹر کرتا ہے.
امپریشن جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا بڑا میٹر کرتا ہے, آپ نے کس طرح اس کو بلڈ کرنا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن جب مشیر اس طرح کے ہوں گے تو پھر آگے کیا کہا جا سکتا ہے. وزیر اطلاعات نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ برانڈڈ کپڑے نہیں پہنتی, لیکن وہ اب سادہ کپڑوں کو ترجیح دیتے ہیں. مریم نواز کیا پہن رہی ہیں ان کے لیے کس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور بھائی ہم کون ہوتے ہیں کہ وہ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ چیک پوسٹ کے چیک پوائنٹ کے اوپر لکھیں کہ یہاں سے کسی کو بندوق لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور بھائی جس نے لے جانی ہے وہ اجازت مانگے گا, ٹھیک ہے. یہاں سے اسلحہ لے جانے کی اجازت, جس نے لے جانا ہے اس کو اجازت نہیں مانگنی. بھائی یہ تو بابا جی کا راج ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ نکل جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں ہماری ٹاپ لیڈ کی جانب, بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ویڈیو مجھ تک پہنچی, کچھ اس کا کچھ حصہ کہیں آپ کو مل بھی جائے گا نیٹ ورک کے اوپر, لیکن پوری ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی ایک نجی یونیورسٹی ہے, اسلام آباد کے اندر ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لاہور کی نجی یونیورسٹی ہے. اب اس کو کنفرم کوئی بھی کر دے گا, لیکن ہے تو پاکستان کی. پاکستان کے معاملات بڑے ڈینجرس ہیں. یہاں پر اکنامک انسٹیبلٹی ہے, یہاں پر حالات کی گرانی ہے, ٹیررزم کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے, پھر چور جو ہیں وہ چوری بھی کر جاتے ہیں. لیکن ہم جس حد تک اخلاقیات باختہ ہوئے ہیں اس سوسائٹی کے اندر رہ کر, میں کہتا ہوں کہ انسان جو ہے اب آنے والے وقتوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ کیا وہ مسجدوں میں بھی یہی حالات ہوں گے جو آپ اس وقت ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ سامنے ایک شخص بیٹھا ہے جو اس معذرت کے ساتھ لچر پن کو اپریشیٹ کر رہا ہے, جھوم رہا ہے. یہ کوئی کلاس روم ہی نظر آتا ہے. بیک گراؤنڈ میں دو بچیاں کھڑی ہیں اور ان کے ایشین ڈریس ہے, ظاہر پاکستان کی یونیورسٹی ہے مبینہ طور کے اوپر, تو ایشین ڈریس ہے تو وہ انہماک سے دیکھ رہی ہیں. اور جو بی بی یہ ڈانس فرما رہی ہیں, مجرا فرما رہی ہیں کلاس روم کے اندر, ان کا اینگل دیکھیے, زاویہ دیکھیے, ان کی تعلیم کے اوپر کیا توجہ ہوگی. ٹھیک ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن اس طرح کی تو کبھی نہیں تھی. ہم نے بھی یونیورسٹیز گزاری ہیں یار, ابھی گزاری ہیں, کوئی بہت لمبا ٹائم نہیں ہوا, ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, 2-3 سال پہلے کی بات ہے. لیکن یہ والی حالات کی گرانی میں نے تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ وٹنس کی ہے. کیا والدین کو نہیں پتا کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ کیا اساتذہ کو نہیں پتا کہ ان کی یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے؟ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے نام کے اوپر بغیرتی بیچی جا رہی ہے معذرت کے ساتھ. اب میں بالکل بھی مخلوط نظام تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, نہ ہی میں خواتین کے رائٹس کے اگینسٹ ہوں, ان کو پورا رائٹس ملنا چاہیے. لیکن یہ امیج جس وقت آپ کا وقت ہو اس وقت آپ جو جی میں آئے کریں, لیکن اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا مذاق تو نہ اڑائیں. انتہائی افسوسناک ہے. یہ ایک یونیورسٹی کی کہانی ہے, میں نے ایک ویڈیو آپ کو دکھا دی ہے. یہ یونیورسٹی در یونیورسٹی در یونیورسٹی, کالج در کالج در کالج کی کہانی ہے. یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی کہانی ہے. یہ حالات ایسے ہیں کہ سرکار میں چور, اداروں میں چور, سلیبس میں چوری, اخلاقیات کا انحطاط, اور پھر ہمارے تعلیمی اداروں میں چوری. تو اس سے ہم کیا پروڈکٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, کیا لیول ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں نیشنلی انٹرنیشنلی. شاید ہم لبرلائز ہو جائیں, اچھی بات ہے, وسیع دماغ ہونا چاہیے, لیکن ہر چیز کا اپنا ایک انتظام ہوتا ہے اور اہتمام ہوتا ہے, اور اس کا ایک وقت ہوتا ہے. طلبہ کے ذریعے ہم کیا میسج دینے جا رہے ہیں اپنی قوم کو, آنے والی نسلوں کو؟ آئس کا نشہ اور طرح طرح کے نشے کامن ہو چکے ہیں یونیورسٹیز میں. یہ رپورٹ آ چکی ہے اسلام آباد کے اندر. تو اس سے کب ہم نکلیں گے, کب حالات بہتری کی طرف جائیں گے, میری سمجھ سے باہر ہے. آج اس ویڈیو نے میری دماغ کی بتی گل کر دی, سچی پوچھیں. اس لیے نہیں کہ ہمیں پتہ کسی چیز کا نہیں, اس لیے نہیں کہ ہم جس کیلیبر کے اوپر ہیں ہمیں اس سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں فیس کرنی ہوتی, دیکھنی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو جس لیول پہ یہ ہیں بچے, اگر انہوں نے یہ امپریشن جاری رکھا تو ان کا کیا فیوچر ہوگا. معذرت کے ساتھ آج کے بلاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئکن کیجئے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.